अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है हज्जतुल विदा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिज्जतुल विदा सन 10 हिजरी। जब जज़ीरा अरब में दावत तबलीग की मुकम्मल हो गई और अल्लाह ताला ने अहले ईमान की एक ऐसी जमात पैदा फरमा दी, यानी सहाबा की तरफ इशारा है, जो दावत की हिफाजत की ज़ामिन और उसे ज़मीन के कोने-कोने तक पहुँचाने की कफ़ील थी, यानी ज़िम्मेदार थी। तो अल्लाह तबारक ताला ने चाहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल से पहले उनकी जहद व पहम का समरा भी दिखला दे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िलहिज्जा 10 हिजरी में बैतुल्लाह के हज से मुशर्रफ फरमाया। आपने हज का इरादा फरमाया तो लोगों में उसका ऐलान कर दिया गया। चुनाचे मदीना में बहुत से लोग जमा हो गए। हफ्ते के दिन जब कि ज़िल कायदा गुजरने में 5 दिन बाकी थे, यानी 26 ज़िल कायदा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों में कंघी की, तेल लगाया, तहबंद पहना, चादर ओढ़ी, यानी पूरा जैसे एक एहराम को इख्तियार किया जाता है, एहराम पहना जाता है, सेम वैसी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम को पहना और ज़ोहर की नमाज के बाद मदीना में चल पड़े और असर पढ़ने से पहले जुल्हुलैफ़ा पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर 2 रकात असर पढ़ी, फिर वहीं रात गुजारी। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज रात मेरे रब की तरफ से एक आने वाला आया, यानी फरिश्ता, और उसने कहा, इस मुबारक वादी, यानी इससे मुराद जुल्हुलैफ़ा, इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ो और कहो, हज में उम्रा है। ये दर हकीकत हज में उम्रे के अबाहत थी, जैसे अहले जाहिलियत इंतहा बुरा समझते थे, जिसे जो जाहिलियत के दौर में लोग बुरा समझते थे। दरअसल बेसिकली जाहिलियत के जो ज़माने की जितनी भी जाहिलाना जो रस्में थी, उन सबको इस हज के ज़रिए से क्या किया गया था, तोड़ दिया गया था। सारी जंजीरों को, जहालत की सारी जंजीर, बिदअत की सारी जंजीरों को इसमें तोड़ दिया गया था। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर से पहले गुस्ल किया, सर और बदन में खुशबू लगाई जिसमें मुश्क भी था। फिर तैबंद पहना, चादर ओढ़ी, फिर 2 रकात नमाज ज़ोहर पढ़ी और मुसल्ला पर ही हज और उम्रे का एहराम बांधा और दोनों में क़िरान किया। फरमाया, अल्लाहुम्मा लब्बैक बे उम्रतिन व हज। ए अल्लाह, उम्रे और हज के लिए हाजिर हूँ। उसके बाद लब्बैक पुकारा, जिसके कलमात ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हम बार-बार हाजिर हैं, ए अल्लाह, हम बार-बार हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। हम बार-बार हाजिर हैं, यकीनन तारीफ़ और नियामत तेरे लिए है और बादशाहत भी, तेरा कोई शरीक नहीं। और कभी-कभार फरमा और कभी-कभी फरमाते थे, लब्बैका इलाहल हक़, माबूद बरहक, हम बार-बार हाजिर हैं। फिर मुसल्ला से निकलकर ऊँटनी पर सवार हुए और फिर लब्बैक पुकारा और जब ऊँटनी आपको लेकर मैदान में चल पड़ी तो आपने फिर लब्बैक पुकारा। नमाज के बाद ज़ुल्हुलैफ़ा ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी, यानी कुर्बानी के जानवर के कोहान को चीरे और उन्हें कलादे पहना दी, यानी एक तरह की निशानी होती थी और इससे ये पता चलता था कि क्या करने जा रहे हैं ये जानवरों को लेकर के
حج یا عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکہ کے قریب پہنچے۔ آج ہم اور آپ کیسے جلدی پہنچ جاتے ہیں نا، صرف 4-5 گھنٹے کے اندر اپنے گھر سے، اپنے شہر سے مکہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں نا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی ناشکری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ پہنچ رہے ہیں کتنے دن کے بعد؟ 7 دن کے بعد۔ جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ذی طویٰ میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ کی صبح تھی۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، پھر بالائی مکہ کے ہجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ پلٹ کر طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا حج قران کر رہے تھے۔ حج قران میں عمرے اور حج کا احرام اکٹھا پہنا جاتا ہے، لیکن حج تمتع جو زیادہ تر انڈیا سے ہم لوگ جاتے ہیں تو حج تمتع کرتے ہیں ہم لوگ۔ پہلے جا کے ہم لوگ عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام اتار دیتے ہیں، پھر جب حج کا چاند نکل آتا ہے تو پھر جو ہے ہم لوگ 5 یا 6 تاریخ کو وہاں کے حساب سے مینا اور عرفات جا کے حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، یعنی حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ جو کوئی بھی اپنے ساتھ ہدی لایا تھا، آپ نے اسے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھے۔ البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے تھے انہیں حکم دیا کہ طواف اور سعی کے بعد سر منڈالے اور پورے طور پر حلال ہو جائیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں، خواہ انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے۔ اور آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دیتا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ میں جو ہے حج تمتع کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج تمتع کرنا زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور حلال ہو جاتا۔ چنانچہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں تھی وہ حلال ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن مینا تشریف لے گئے۔ جو لوگ حلال ہو چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر مینا گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبہ لگایا ہوا تھا، آپ اسی میں استراحت فرما رہے تھے، یعنی جیسے خیمہ وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آرام کرتے ہیں اس میں، اس طرح سے۔ سورج ڈھلا تو قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی ارنا میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وصیت کی۔ پھر جو باتیں کہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات سنو۔ دراصل اب یہاں سے یہ کیا ہے، حجۃ الوداع ہے، یعنی کہ خطبہ دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم، غالباً میں تم سے اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی مل سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سلو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارثہ کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کے سارے سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔
کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہیں حلال کی۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا۔ اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ ٹھیک ہے، کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو اپنے اوپر سب سے پہلے انہوں نے نافذ کر کے دکھایا۔ جو ان کے اوپر سود تھا زمانے جاہلیت والا، انہوں نے سب کچھ معاف کر دیا لوگوں کا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں مردوں کو کہا کہ اچھے سے ان کے ساتھ بیہیویئر کرنا، حسن سلوک کرنا، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مردوں کے ساتھ ایماندار ہو کر کے رہیں، دغا باز بے وفا ہو کر کے نہ رہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج جو لوگ اتنے زیادہ فرقوں میں بٹے ہیں نا، اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، لوگ قرآن سے دور ہیں۔ لیکن ایک کتاب جو ہے اللہ کی کتاب ہے، وہ سب کو اکٹھا کر دیتی ہے، سب کو جمع کر دیتی ہے، سب کو باندھ دیتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے اگر تم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہوں گا؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے۔ اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہودی تھا، اور اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب یعنی قرآن میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم اس کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اس کا عید کا دن ہم ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا یہ والی آیت، الیوم اکملت۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں، اور اس جگہ کو بھی جس پر یہ آیت جب نازل ہوئی۔ دراصل انہوں نے فرمایا یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن اتری، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ تھے؟ حجۃ الوداع دے رہے تھے، حجۃ الوداع کا خطبہ کر رہے تھے اور عرفات میں کھڑے ہوئے تھے، تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا، اور یہ دن ہمارے کیا ہوتا ہے؟ کیا الحمدللہ عید کا ہی دن ہوتا ہے، کیونکہ جمعے کا دن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کیا عید ہی ہوتی ہے۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی۔ دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا گیا، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر جائے وقوف پر تشریف لے گئے، یعنی کہ جہاں پر آرام کر رہے تھے وہاں پہ چلے گئے، آرام فرمایا کچھ دیر۔ اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی زردی چلی گئی۔ پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے، اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے
اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ پھر صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھی اور مشعر حرام آ گئے، اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا، تکبیر، تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ تو جس رات عرفہ کی رات تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام تک کی عرفہ کے دن جو ہے اللہ کی بہت ساری اللہ سے دعا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے اور دعاؤں میں وقت گزارا، کیونکہ نا یہ عرفہ کا دن کیا ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ دن ہوتا ہے۔ یہ دعاؤں کا دن ہوتا ہے، عبادت کا دن ہوتا ہے، اللہ کو پکارنے کا دن ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا کرتے رہے، مسلسل عبادت کرتے رہے، مسلسل تسبیح کرتے رہے۔ دعا، تکبیر اور تحلیل اور تحمید کے کلمات کہتے رہے، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ کبریٰ پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ اس جمرہ کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا۔ نیز اس جمرہ کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرما رہے تھے، مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے 100 میں سے 63 یعنی 63 اونٹ نہر کیے، قربان کیے، اور جو باقی رہ گئے یعنی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہر کیے۔ پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈال دیا گیا۔ پھر آپ نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے تو اس کا استعمال کرا۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ لوگ پورا کا پورا جیسے قربانی ہوتا ہے تو بکرا وغیرہ جو کچھ بھی جانور ہے تو اس کو پورا ہی اٹھا کے کہیں باہر تقسیم کر دیتے ہیں، تو ہر ایک میں سے انہوں نے ایک ایک ٹکڑا لیا اور اس کو پکا کے کیا ہے اس کا کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا داہنا حصہ دیا، اس نے مونڈ کر 1-2 بال لوگوں میں تقسیم کر دیے، پھر بایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور طواف افادہ کیا، لیکن صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کر رہے تھے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے، وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے، یعنی تمہیں پلانے نہیں دیں گے، تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا، یعنی لوگوں کو پانی پلاتا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اسے پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا واپس آ گئے اور وہاں ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے۔ جمرہ صغرا سے شروع کرتے اور اسے 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر جمرہ وسطیٰ اور پھر اس کے بعد جمرہ کبریٰ کے ساتھ یہی کرتے۔ دراصل فتح مکہ کے بعد نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی ملت کے مطابق بیت اللہ شریف کی حرمت کو بحال کیا۔ حجۃ الوداع کی بعث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اور آخری حج تھا یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو خطبہ دیا اس میں فرمایا تھا، دیکھو زمانہ گھوم پھر کر اسی نقشے پر آ گیا جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ دیکھو 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، 3 تو لگاتار ہوتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا قبیلہ مضر کا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج ٹھیک ان دنوں میں کیا جن دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حج مشروع قرار دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے حج ادا کیا تھا، انہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حج کے اس کے باطلانہ طریقے یعنی نسی کو بھی ختم کر دیا، کیونکہ مشرک لوگ کیا کرتے تھے، نسی کا ان کے یہاں رائج تھا طریقہ، یعنی کہ
36 साल का में जब एक होता है 1 साल, तो वो उसको 1 साल को गायब ही कर देते थे। तो इस तरीके से वो लोग अ, दिनों की हेरा-फेरी कर देते थे, सालों की हेरा-फेरी कर देते थे। लेकिन ये जो साल था, ये सारी की सारी बिद्दतों को ख़त्म कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुन नहर 10वीं तारीख को भी एक खुतबा दिया। फिर अय्याम तशरीक़ के दरमियाने दिन 12 ज़िलहिज्जा को भी एक खुतबा दिया, जिसमें खुतबा उरफ़ा की बातों की ताकीद फ़रमाई और मज़ीद नसीहतें भी फ़रमाई। अय्याम तशरीक़ के दरमियाने दिन खुतबा से पहले सूरह नस्र नाज़िल हुई। 13 ज़िलहज्जा को जो अय्याम तशरीक़ का तीसरा हज था तीसरा और हज से वापसी का दूसरा और आखिरी दिन है, और ये मंगल का दिन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात को कंकरी मारकर मीना से कूच फरमाया और अबतह में उतरकर वहीं ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें पढ़ीं और वहीं से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के साथ भेजा कि उन्हें तनईम से उम्रा करा लाएँ। चुनाचे उन्होंने एहराम बाँधा, उम्रा किया, फिर सहर के वक़्त अबतह में आ गईं। यानी कि जब आयशा रज़ी ताला अन्हु मक्का में दाखिल हुई थी ना, तो वो उस वक़्त पीरियड से थी, तो वो उम्रा नहीं कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने उम्रा हज के बाद किया। तो आप कभी जाते होंगे, इंशाल्लाह जाना होगा जब कभी आपका, तो मक्का के पास में ही एक कुछ दूर, कुछ मील की फासलों पर मस्जिद आयशा बनी हुई है। तो वहाँ पे वो हुदूद हरम के थोड़ी वो बाहर एरिया था। तो वहाँ पर से आयशा रज़ी ताला अन्हा ने एहराम पहना और फिर से उम्रा किया। तो अगर कोई भी औरत है, तो उसको इसी हालत में अगर वो वहाँ पे पहुँच जाती है, उसके मेंसेस हैं, पीरियड्स हैं, तो ये क्योंकि कुदरती चीज़ है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर क्या करना है, जब पाक हो जाएगी औरत, गुस्ल कर लेगी, पाक साफ़ हो जाएगी, तो फिर वहाँ से जाकर के वो उम्रे की नियत करेगी, मस्जिद आयशा से जाके, और फिर वहाँ से आके वो उम्रा कर सकती है, बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकती है। इससे एक बात और पता चलती है कि एक मेंसेस वाली औरत हज के सारे अरकान को अदा करेगी, लेकिन बैतुल्लाह का तवाफ़ क्या करेगी? बैतुल्लाह का जो तवाफ़ होता है, वो पाक हो करके, तहारत हो करके, तब उसको तवाफ़ करेगी वो। क्योंकि तवाफ़ के लिए कहाँ जाता है? कहाँ जाता है इंसान? एक औरत कहाँ जाएगी? बैतुल्लाह के अंदर जाएगी, यानी कि हरम शरीफ के अंदर जाएगी, और हरम शरीफ क्या है? एक बड़ी-सी मस्जिद है, और जो है हाइज़ा के लिए जाना वहाँ पे मना है, ममनू है। मस्जिदों के अंदर हाइज़ा औरत नहीं जा सकती। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नींद ले ली थी। फिर जब हज़रत आइशा रज़ी ताला अन्हा आ गई, तो कूच का ऐलान किया, यानी कि एक ख़वातीन के लिए हज़ारों का लश्कर क्या है, रुका हुआ था। सारे के सारे लोग रुके हुए थे ना, और सवार होकर खाने काबा तशरीफ़ ले गए, तवाफ़ विदा किया और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी। फिर ज़ीरीन मक्का से निकल कर मदीना का रुख किया। जब मदीना करीब आ गया, तो उसके आसार दिखाई देने लगे। तो 3 बार अल्लाहू अकबर कहा, फिर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आइबूना ताइबूना आबिदूना साजिदूना लिरब्बिना हामिदून। सदक़ल्लाहु वअदा व नसर वअदा व हज़मल अहज़ाब वहदा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए बादशाहत है, उसी के लिए तारीफ़ है, और वो हर चीज़ पर क़ादिर है। हम पलटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत गुज़ार, सजदा करने वाले और अपने रब की तारीफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने अपना वादा सच कर दिखाया। अपने बंदे की मदद की, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, और तन्हा सारी जमातों को शिकस्त दी। तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। सारा क्रेडिट किसको दे रहे हैं? अल्लाह तबारक ताला को दे रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने सारे के सारे जमातों को अकेले तन्हा शिकस्त दी। तो ये होती है एक अल्लाह के महबूब बंदों की निशानी, कि काम तो बड़े-बड़े वो करते हैं, लेकिन क्रेडिट सारा वो अल्लाह तबारक ताला को देते हैं। आजिज़ी, इंकिसारी,
اخلاق کے اعلیٰ مرتبے کا یہ نشانی ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی محنت کیا ہے، آپ کس نیت سے کر رہے ہیں، آپ کون سے ارادے سے کر رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ کی کوشش کیا ہے، آپ کتنی محنت سے کتنے لگن سے کر رہے ہیں نا، سب کچھ کریں، سب کچھ کریں اور پھر کہیں کہ اللہ نے یہ توفیق کی تو ہم نے کیا، اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم کیسے کرتے نا، اللہ نے توفیق دی تو ہم نے نماز پڑھنی، اگر نہ ہوتا تو پھر ہم کیسے کر سکتے نا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ سریہ اسامہ بن زید ربیع الاول سن 11 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا اور 23 سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا، اس پر اس کی حمد اور تسبیح کرتے رہے۔ اس دوران ان بعض وفود کا استقبال بھی کیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی تعالیٰ عنہ کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا اور حکم دیا کہ علاقہ بلقا میں داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے رونداؤ۔ یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگا اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائی۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تسلسل فرما رہے ہیں، جہاد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں مسلسل، ہے نا؟ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں اب ہم نے ایک کورس کر لیا، اب ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، بہت کچھ سیکھ لیا، اب ہم بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑی مہم کی، مکہ فتح کیا، اللہ کے دین کو پہنچا دیا، پھر بھی کیا ہے آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جہاد کے لیے مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک مومن کے لیے ہمیشہ یہ زندگی ایک جد و جہد ہے، جہاد ہے۔ ایک مومن کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بس ٹاپ کر لیا، ہم ونرز ہو گئے، ہم بہت بڑے جنتی ہو گئے، ہم بہت بڑے حاجی ہو گئے، ہم بہت بڑے نمازی ہو گئے، نہیں۔ جب تک جنت میں پہنچ نہیں جاتا ایک مومن، تب تک اس کو سکون سے دنیا میں بیٹھنے والا نہیں ہے۔ جد و جہد بس ہمیشہ آخری سانس تک اس کو کرتے چلے جانا ہے۔ ایک عبادت ختم ہوئی، دوسری عبادت ختم ہوئی، تیسری چیز کی طرف جانا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک نماز مکمل ہوتی ہے، پھر کیا کرتا ہے انسان؟ دوسری نماز کے لیے جاتا ہے نا، دوسری ختم ہوتی تیسرے کے لیے جاتا ہے نا۔ ہر سال حج بھی، پھر اسی طرح عمرہ بھی۔ کہیں پہ یہ لکھا ہے کہ اتنا عمرے کر چکے، اب اس کے بعد کوئی عمرہ تم نہیں کر سکتے۔ اتھا عبادت، اتھا جہاد۔ تو ایک مومن کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی آخری سانسوں تک اللہ کے راہ میں جہاد، جد و جہد کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا بنا دے، ایمان اسلام کی حالت میں کلمہ شہادت کی پڑھتے پڑھتے ہم لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ ہم سب سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔